अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में यानी सबक नंबर 80 के वीडियो में हम मनफी जुमले यानी कि नाफिया पढ़ने जा रहे हैं और उसमें जो उन जुमलों में जो हरूफ होते हैं नाफिया का मनफी मायने पैदा करने वाले जो हरूफ होते हैं उनको अदवातुन नाफिया कहा जा सकता है। तो हम मनफी जुमले और उनमें जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं वो आज पढ़ेंगे। अभी तक जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया कि मुस्बत मुस्बत जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया को बनाना और उसकी साख्त और उसकी पहचान सीखी है। जैसे जुमला इस्मिया है या उसमें मुब्तदा खबर मुतालिक बिल खबर और जुमला फेलिया में फेल फाइल मफूल ये सब आपने पढ़ा, लेकिन वो सारे जो थे वो मुस्बत जुमले थे। अब जो आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये कि इन्हीं जुमलों को मनफी कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि मनफी जब आम बोलचाल में या कुरान पाक में जब हम पढ़ते हैं तो मनफी जुमले हमें कैसे नजर आते हैं, या हम जब बात करते हैं अरबी में तो मनफी जुमले कैसे बनाते हैं। अच्छा, जुमला इस्मिया को अगर मनफी बनाना हो तो उसके कुछ मुनफरिद तरीके होते हैं। इसी तरीके से जुमला फेलिया को अगर मनफी बनाना हो तो उसको भी उसका भी तरीका मुख्तलिफ होता है। और कुछ ऐसे तरीके भी हैं जो कि दोनों में ही एक साथ इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ मुनफरिद तरीके हैं और कुछ दोनों में एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं। अब हम चलते हैं, पहला जो हम ले रहे हैं वो है जुमला फेलिया को कैसे उसमें मनफी मायने पैदा करते हैं, निगेशन कैसे होती है उसमें, नाफिया जो है उसका असर कैसे आता है, मनफी मतलब कैसे आता है। ठीक है, तो जैसे नसरा उसने मदद की, अब उसको मनफी कैसे बनाएंगे, उसने मदद नहीं की। ठीक है ना, तो लेकिन नसरा जो है वो फेले मादी है, तो फेले मादी को मनफी बनाने का तरीका अलग होगा। इसी तरीके से यंसुरु है, जैसे यंसुरु है या यजहबु है, वो मदद करता है या वो जाता है, तो जब उसको नफी बनाएंगे कि वो मदद नहीं करता वो या वो नहीं जाता, तो पहले मुदारे को जब मनफी बनाना होगा तो उसके भी तरीका अलग होगा। ठीक है, तो देखें इस वक्त जो है ना, सबसे पहले तो हमने ये किया कि हम सबसे पहले हम जुमला फेलिया को मनफी बनाने का हमने कसद किया है। ठीक है, अब जुमला फेलिया में जो है वो फेले मादी भी हो सकता है, फेले मुदारे भी हो सकता है, और मुदारे में हाल के मायने भी हो सकते हैं और मुस्तकबिल के मायने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मनफी फेले मादी कैसे बनाते हैं। मनफी फेले मादी का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें फेल हो वो मादी की हालत में हो। मनफी फेले मादी का मतलब ये है कि अगर आपका जो जुमला है उसमें मानवी लिहाज से फेल मादी में हुआ है, पहले हो चुका है, तो उसको नफी कैसे करेंगे, यानी कि उसने मदद नहीं की या वो नहीं जाता है या वो नहीं गया, सॉरी वो नहीं गया। ठीक है, तो उसको काम जो है वो मादी में हो चुका, तो हम उसको उसका कैसे जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो माजी यानी कि पास्ट में अगर कोई अमल हुआ है उसको मनफी उसकी इनकार करने के लिए या उसको मनफी बनाने के लिए दो दो तरीके से हो सकता है। या तो हम हर्फ लम का इस्तेमाल करें और फेले मुदारे इस्तेमाल करें, और आपको पता है कि लम जब आता है, लम जो है वो हर्फ जाज़िमतुल मुतारे है, तो लम जब आता है वो फेले मुदारे को मजजूम कर देता है और उसका मतलब होता है नहीं किया। ठीक है, लम का मतलब होता है लम यंसुर, उसने मदद नहीं की। ठीक है, तो डिड नॉट यानी कि उसका जो मायने होता है, तर्जुमा जो होता है लम के साथ फेले मुदारे का तर्जुमा जो होता है वो माजी में चला जाता है। ठीक है, तो एक तरीका ये है, क्योंकि लम जो है वो फेले मुदारे के तर्जुमे को माजी में ले जाता है, तो एक तरीका तो यह है कि अगर माजी में किसी काम का इनकार करना हो कि नहीं किया, उसने नहीं किया, इनकार का मतलब ये नहीं है कि मना नहीं है, नाहिया नहीं है, ये मना करना नहीं है, बल्कि ये है कि उसने नहीं किया। ठीक है, वो उसने मदद नहीं की, उसने लिखा नहीं या उसने वो गया नहीं, तो लम यज़हब वो नहीं गया। तो जब मादी में किसी चीज़ का किसी काम का इनकार करना हो तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम हर्फ लम लें, लम का इस्तेमाल फेले मुदारे मजजूम के साथ करें, या फिर माँ नाफिया माँ, ये जो हर्फ माँ है इस वो लें और फेले मादी के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन यानी कि लम यंसुर उसने मदद नहीं की, माँ नसरा उसका मतलब भी यही है, माँ नसरा उसने मदद नहीं की, लम यजहब वो नहीं गया, माँ जहबा वो नहीं गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो सकता है, यानी कि मानी जो है, फेल का मानी जो है वो मादी में है और हमने उसे कहना है कि वो नहीं हुआ, वो फेल नहीं हुआ। तो दो तरीके हो सकते हैं, लम के साथ फेल मुदारे मजजूम इस्तेमाल करेंगे या फिर माँ के साथ फेल मादी में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
اور یہ آپ کو پتا ہے کہ لم جب آتا ہے تو فعل مضارع کو قواعد کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے مجزوم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اور معنی کے لحاظ سے وہ ماضی میں چلا جاتا ہے، نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ما آتا ہے فعل ماضی کے ساتھ، اس کو ما نافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس ما کو ما نافیہ کہتے ہیں، جو فعل ماضی کے ساتھ اس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اچھا، آپ کو پتا فعل ماضی جو ہوتا ہے اس کی کوئی تین صورتیں نہیں ہوتی، فعل مضارع کی تو تین صورتیں آپ نے پڑھی ہیں نا، کہ فعل مضارع مرفوع، منصوب اور مجزوم، لیکن فعل ماضی کی کوئی تین صورتیں نہیں ہوتی، وہ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فعل ماضی کے سے پہلے جب ماں آتا ہے تو وہ اس کی صورت کو متاثر نہیں کرتا، یعنی کہ اس کو کوئی اس کے گرامر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ فعل ماضی ویسے ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ ماں نافیہ جب آتا ہے تو معنی کے اعتبار سے اس میں شدت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ تردید اور بحث و تکرار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریفیوٹیشن جیسے ہوتی ہے نا، کسی چیز کو بالکل ریفیوٹ کر دینا، تردید کر دینا، کسی چیز کی بالکل تردید کرنا، تو ماں میں شدت زیادہ، معنوں میں شدت زیادہ ہوتی ہے، اس سے ریفیوٹیشن یعنی کہ تردید بھی ہوتی ہے، جب آرگیومنٹس ہوتے ہیں، بحث و تکرار ہوتی ہے، تو ماں کے ذریعے سے ریفیوٹیشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں فعل ماضی کے ساتھ جب ماں آتا ہے تو اس میں نافیت تو ہوتی ہے، منفی جملہ تو وہ بنتا ہے، اس کے علاوہ اس میں شدت زیادہ ہوتی ہے، تردید بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ قرآن پاک کی دو مثالیں ہیں، جیسے لم یکم من الساجدین، اب لم ہے اور اس کے ساتھ یکن ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، مجزوم ہے، یہ یکونو نہیں ہے بلکہ یکن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لم یکم من الساجدین، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا، یکن مانے ہونا، تھا، کانا مینس وہ تھا، یکن، لم یکن وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، لم یکن وہ نہیں تھا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہ بات صرف یہ بتانی ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، تو اس میں تردید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو صرف لم یکن آ گیا، ٹھیک ہے، کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ دوسری ہمارے پاس مثال ہے، قرآن پاک سے ہی ہے، ما کانا من المشرکین، ٹھیک ہے، ما کانا من المشرکین، نہیں وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہرگز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ما کانا من المشرکین، نہیں ہرگز وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہاں پہ کیوں یہ ہے؟ کیونکہ یہ آیت جو آئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے، اور اہل کتاب کے درمیان ان کے عقائد کے بارے میں بحث ہوتی تھی، تو ان کی تردید کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ تو کہیں بھی کسی بھی طریقے سے شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، تو اس لیے ما آیا ہے کہ اس میں تردید ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی تک ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جملہ فعلیہ کو نافیہ بنانے کا قصد کیا ہے، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے ہم نے وہ جملے میں وہ جملہ جس میں کہ ماضی کا معنی ہو، کام جو ہے وہ پاسٹ میں ہوا ہو، پہلے ہو چکا ہو، اس کی نفی کرنی ہو، تو ہم کیسے کرتے ہیں کہ حرف لم کے ساتھ مضارع مجزوم آتا ہے، یا پھر حرف ما نافیہ کے ساتھ مادن آتا ہے، ٹھیک ہے، فعل مادن۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اب اگر حال میں کوئی کام ہو اور اس کی نفی کرنی ہو، ٹھیک ہے، مانوی لحاظ سے کام جو ہے وہ حال میں ہو رہا ہو، ہونا ہو یا ہو رہا ہو، اور اس کی نفی کرنی ہو کہ نہیں اس نے نہیں کھا رہا، وہ نہیں کھا رہا، یا وہ نہیں مدد کر رہا، یا وہ نہیں جا رہا، تو منفی فعل حال کیسے ہوتا ہے؟ منفی فعل حال جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو لا کے ساتھ فعل مضارع آ جائے، ٹھیک ہے، لا کے ساتھ فعل مضارع آ جائے، اس میں دونوں میں فعل مضارع آ رہا ہے، اس میں ماضی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اس میں دونوں میں ہی مضارع آ رہا ہے، اور لا کے ساتھ مضارع آ جائے یا ما کے ساتھ مضارع آ جائے، ٹھیک ہے، ما کے ساتھ مضارع آ جائے، تو اچھا، اب یہ اس میں جو پہلا یہ جو لا ہے نا، آپ کو یاد ہوگا لا ناہیہ جو ہوتا ہے، جو فارورڈنگ کے لیے یوز کرتے ہیں، فارورڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، تو وہ تو ہوتا ہے کہ تم نہیں مدد کرو یا تم نہ جاؤ، وہ ناہیہ ہوتا ہے، یہ والا لا جو ہے اس کو لا نافیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مضارع کو مجزوم نہیں کرتا، بلکہ مضارع اپنی اوریجنل صورت میں ویسے ہی رہتا ہے، ریگولر فارم میں، مرفوع فارم میں، وہ مجزوم فارم میں نہیں جاتا، اسی لیے ہم جب پڑھتے ہیں قرآن پاک تو ہم لا نافیہ اور لا ناہیہ کو اسی طریقے سے تو پہچانتے ہیں کہ اگر لا کے بعد فعل مضارع مجزوم ہے تو منع کیا جا رہا ہے، فاربیڈنگ ہے وہ، اور اگر لا آیا اور اس کے بعد فعل مضارع جو ہے وہ اپنے مرفوع حالت میں ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ لا نافیہ ہے، اس میں نگیشن ہے، اس میں نافیہ ہے کہ اس نے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے، اور اگر یہ لا یؤمنو ہوتا، لا تؤمنو ہوتا، یؤمنو تو ہو نہیں سکتا، لا تؤمنو ہوتا تو نہیں ایمان لاؤ، اس میں نون نہیں ہوتا پھر، کیونکہ وہ مجزوم ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن ہم وہ نہیں پڑھے آج ہم فاربیڈنگ نہیں پڑھے، بلکہ ہم آج نفی کے معنی کہ نہیں ایمان رکھتے، تو لا یؤمنون جو ہے اس میں لا نافیہ ہے، اور یؤمنون پورا کا پورا فعل مضارع مرفوع حالت میں ہے، نون اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے
اچھا، ما نافیہ جو ہے وہ تردید یا بحث و تکرار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں تردید بھی آتی ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ہر کسی یقین نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ٹھیک، اچھا اچھا، اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مستقبل کا زمانہ، کیونکہ فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے نا، تو جیسے وما یدرون کا من شیء، تو اس میں جو ہے مستقبل کا زمانہ بھی آ جاتا ہے ترجمے میں، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وما یدرون کا من شیء، نہیں وہ تمہیں بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے، ما یدرون کا من شیء، نہیں وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے یا نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ مستقبل کے اس میں ہو گیا، یہ جو ہے اس میں ایک آج کل کی جو عربک ہے ایم ایس اے ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک میں تھوڑا سا اس میں فرق ہے، لیکن ابھی کیونکہ ہم صرف قرآنک عربک بات کر رہے ہیں تو اس کو ایسے ہی پڑھ لیں کہ اس میں لا مضارع کے ساتھ آئے، مضارع مرفوع کے ساتھ آئے تو بھی نافیہ ہوتا ہے، اور تو نافیہ ہوتا ہے، اور وہ نفی پیدا کرتا ہے معنوں میں، کہ لا ینصرو وہ نہیں مدد کرتا، لا یذهب وہ نہیں جاتا، اسی طریقے سے ما ینصرو وہ ہرگز مدد نہیں کرتا یا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور ما یذهب نہیں جاتا، اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں، اور مستقبل میں اگر معنی ہو، کام جو ہے وہ مستقبل میں ہونا ہو تو اس کی نفی کیسے ہوتی ہے؟ اس کی نفی آپ کو یاد ہوگا ہم نے لن پڑھا تھا، جو منصوب بناتا ہے فعل مضارع کو، وہ حرف ناصبۃ المضارع ہے اور وہ منصوب بناتا ہے فعل مضارع کو، تو لن کے ساتھ فعل مضارع منصوب اگر آ جائے تو وہ ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے کا معنی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کریں گے مستقبل کا معنی آ جاتا ہے، تو مستقبل میں اگر کسی فعل کی نفی کرنی ہو تو لن کا استعمال ہوتا ہے فعل مضارع منصوب کے ساتھ، ٹھیک ہے، فعل مضارع منصوب کے ساتھ، ہم ہرگز لن نصبرا علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تو لن کے ساتھ ہرگز بھی آتا ہے، اس میں شدت بھی ہوتی ہے معنوں کی، اور دوسرے یہ کہ لن گرامر کے لحاظ سے فعل مضارع کو منسوخ کر دیتا ہے اور اس کے معنوں کو مستقبل میں لے جاتا ہے، استقبالیہ بھی ہے، یہ لن جو ہے حرف استقبال بھی ہے، اور یہ اس کو پلٹ بھی دیتا ہے، اچھا جی، یعنی کہ حال سے مستقبل میں لے جاتا ہے، پلٹ دینے کا مطلب حال سے مستقبل میں لے جاتا ہے، اچھا، پھر یہ کہ ایک اور منفی حرف ہوتا ہے جو کہ منفی معنی پیدا کرتا ہے، جو لما ہے، لما کے ساتھ فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، لما ان لم لما والفلی آپ نے پڑھا تھا نا، وہ مجزوم کرتے ہیں، یہ سارے ان لم لما والفلی یہ سب مجزوم کرتے ہیں، اور لما جو ہے یہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور یہ معنی کیا دیتا ہے کہ ابھی تک وہ کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ابھی تک لما یذهب وہ ابھی تک نہیں گیا، لما ینصر اس نے ابھی تک مدد نہیں کی، تو لما جو ہے وہ ابھی تک وہ کام نہیں ہوا، تو یہ لیکن یہ کسی کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بس یہ کہنا ہے یہ اس میں معنی یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا وہ کام، ٹھیک ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم کہ تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا، یہ ہے اس کا مطلب، تو اب تک ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے سب سے پہلے فعل ماضی کو نفی بنانے کے لیے دیکھا، جس میں کہ کیا دیکھا کہ لم کے ساتھ فعل مضارع آئے تو اس میں نہیں ہوا، نہیں کیا کا معنی آتا ہے، لم کے ساتھ فعل مضارع آئے تو، اور تو ماضی میں نفی پیدا کرتا ہے، اور ما کے ساتھ فعل ماضی آ جائے تو ماضی میں پاسٹ میں نفی کا معنی پیدا کرتا ہے، پھر مضارع میں دیکھا کہ لا اور ما کے ساتھ دونوں کے ساتھ نفی منفی بنایا جا سکتا ہے، اور اس میں ما میں جو ہے ایک تو شدت ہوتی ہے، اور دوسرے ما میں مستقبل بھی آ سکتا ہے، مستقبل کے معنی بھی آ سکتے ہیں، اچھا، اور البتہ جو ایم ایس اے ہے، یہ ما جو آج کی عربک ہے، ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ ما جو ہے وہ خاص کر دیتا ہے حال کے ساتھ، لیکن ابھی ہم اس کو یہاں پہ یہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا جی، اب پھر مستقبل میں اگر کرنا ہو نفی پیدا کرنی ہو معنوں میں، تو یہ کہ لن کے ساتھ فعل مضارع منصوب آئے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں شدت بھی ہوتی ہے، شدت بھی ہوتی ہے، تردید بھی ہوتی ہے، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، اور
ایک اور منفی معنی پیدا کرتا ہے ایک اور حرف، وہ لمحہ ہوتا ہے اور وہ فعل مضارع مجزوم کر دیتا ہے، فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور اسے مجزوم کر دیتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ابھی تک نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے یہ پڑھا ہے، اور یہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہمارا جملہ فعلیہ کی جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جملہ فعلیہ میں منفی معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں، وہ ختم ہوا۔ اب ہم جو ہے وہ جملہ اسمیہ کو کس طریقے سے نافیہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ نافیہ پڑھ رہے ہیں۔ منفی جملہ اسمیہ کیسے بناتے ہیں، اس کو منفی بنانے کے 4 طریقے ہیں، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے 4 طریقے ہیں۔ وہ 2 حروف کے ساتھ بنتا ہے، ایک تو ماں نافیہ ہوگا، ٹھیک ہے، ماں کے ساتھ ہوتا ہے اور لیسا کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا، جملہ فعلیہ میں بھی پڑھ لیا ماں نافیہ، اور ایک اور جو حرف ایک اور جو فعل ناقص ہوتا ہے وہ لیسا ہے، جو کہ جملہ اسمیہ میں منفی معنی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کس طریقے سے ہوتا ہے، دیکھیں اس کے ٹیمپلیٹ ہے، ٹیمپلیٹ کیا یہاں پہ بتایا ہے آپ کی یہ کتاب میں، کہ ماں کے ساتھ ایک مرفوع اسم بطور مبتدا آتا ہے، ماں کے بعد، ٹھیک ہے، ماں کے بعد ایک مرفوع اسم بطور مبتدا آتا ہے اور پھر اس کی ایک خبر آتی ہے جو کہ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ماں نافیہ اس جملہ اسمیہ میں ہے۔ تو ماں کے بعد ایک مرفوع اسم بطور مبتدا آتا ہے اور پھر خبر اس کی منصوب ہوتی ہے۔ ایک اور طریقہ، ایک اور ٹیمپلیٹ کہہ لیں، ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ماں کے ساتھ وہی مرفوع اسم آتا ہے، لیکن اب خبر منصوب کی جگہ جار مجرور آ جاتا ہے اور حرف جر بی ہوتا ہے، اس میں خاص طور پر حرف جر بی ہوتا ہے اور بی کے ساتھ ایک اسم مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا ٹیمپلیٹ ہے، دوسرا طریقہ ہے، پیمانہ ہے۔ اور تیسرا 2 لیسا کے ساتھ ہیں، 2 ماں کے ساتھ ہیں اور 2 لیسا کے ساتھ، 2 طریقے ماں کے ساتھ ہیں اور 2 لیسا کے ساتھ ہیں۔ لیسا جو ہے آپ کو پتا ہے، لیسا جو ہے وہ کانا و اخواتها میں سے ہے، یعنی کہ یہ فعل ناقص ہے، یہ فعل ناقص ہے تو اس کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے۔ تو لیسا میں کیا ہوگا کہ یا تو اس کے اندر خود ضمیر پوشیدہ ہوگی، انسائڈ ڈور ہوگا، جیسے لیسا میں ہوا مستتر ہے، ٹھیک ہے، ہوا ہڈن ہے، اور لیست میں ہیا مستتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا تو لیسا کی جو گردان ہوگی نا، جو صرف کبیر ہوگی، اس کے اندر لیسا کے فعل کے اندر ہی اس کی اسم ہوگا جو کہ مبتدا بن رہا ہوگا، یا پھر اس کا آؤٹ سائڈ ڈور بھی ہو سکتا ہے جو کہ مرفوع اسم کی صورت میں آپ کو باہر دکھے، ٹھیک ہے۔ تو لیسا کے ساتھ اس کا اسم اور مرفوع اسم اور پھر ایک خبر، اس کی خبر جو ہوگی وہ منصوب ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کانا کے جو کانا و اخواتها، کانا اور اس کے ساتھ جتنی بھی اس کے گروپ کے وہ ہیں افعال ناقصہ، حروف نہیں افعال ناقصہ ہیں، ان کی خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کانا کے ساتھ جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں ان کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو ایک طریقہ تو جملہ اسمیہ میں منفیت پیدا کرنے کا یہ ہے کہ لیسا کے ساتھ لیسا والا جملہ ہو وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر لیسا ایسے بھی آ سکتا ہے کہ لیسا کے ساتھ مبتدا وہی مرفوع اسم ہو، یا پھر اس کی پوشیدہ ضمیر مستتر ہو لیسا کے اندر، اور لیکن منصوب خبر کے بجائے ایک جار مجرور متعلق بالخبر ہو، اور وہ اس میں بی ہو، اصل میں حرف جر وہاں پہ خاص طور پر بی ہو، تو بی کے ساتھ اس کے اسم مجرور ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے منفی جملہ بنانے کا۔ اچھا، تو اس میں کیا ہوا کہ 2 طریقے، ان دونوں میں یہ دونوں جو ماں اور لیسا ہیں یہ دونوں مبتدا سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی اعرابی حالت کو بدلتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہی مرفوع اسم ہوتے ہیں جو مبتدا بن کے آتے ہیں، اور ان کے ساتھ خبر جو ہے وہ 2 طریقے سے آ سکتی ہے، یا تو ایک خبر منصوب اسم ہو سکتی ہے، یا پھر اس خبر سے پہلے با حرف جر آ جاتا ہے تو پھر وہ خبر جو ہے وہ مجرور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، مجرور اسم ہو جاتا ہے وہ، تو یہ طریقہ ہے۔ اچھا، اب اس کی مثالیں جو ہیں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا، مثال پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، کس طریقے سے اس کے معنی بدلتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ جب ماں جو 4 طریقے ہیں، ماں کے ساتھ منصوب خبر آئے، یا ماں کے ساتھ جار مجرور بی حرف جر کے ساتھ آئے، یا لیسا کے ساتھ، معنی جو ہے وہ منفیت کے ہی ہوتے ہیں، نہیں ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہے، نہیں ہے، لیکن اس میں جو اس کی معنوی اعتبار سے اس میں مختلف جہتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی شدت مختلف ہوتی ہے، جس طریقے سے ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا فعل ماضی میں کہ ماں جب آ جاتا ہے تو تردید جو ہوتی ہے اس میں جو منفیت جو ہوتی ہے وہ تردید کی صورت اختیار کر لیتی ہے، شدت آ جاتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ماں، یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ماں ہے، پہلے میں ماں پڑھ رہی ہوں، پھر لیسا اور پھر با زائدہ، اس کو پڑھوں گی کہ یہ کیا معنوں میں کیا تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ ماں جو ہے یہاں پہ جملہ اسمیہ میں جب آ رہا ہے تو ماں کو تردید یا بحث و تکرار، یہاں پہ بھی یہی ہے کہ ماں جو ہے شدت پیدا کرتا ہے اور تردید کرتا ہے، ریفیوٹ کر دیتا ہے، ہرگز نہیں کا مطلب لے آتا ہے، ہرگز نہیں۔ ماں کو تردید یا بحث و تکرار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ لیسا جو ہے وہ صاف صاف انکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ترجمہ کرتے وقت کیا ہوتا ہے کہ جملے کے آغاز میں نہیں آ جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور لیسا میں کیا ہے
لیسا آپ کو جیسے میں ابھی بتایا کہ لیسا جو ہے وہ فعل ناقص ہے اور کانا واخواتها میں سے ہے. لیسا کی جو صرف صغیر ہوتی ہے یعنی کہ گردان ہوتی ہے وہ فعل ماضی کی ہوتی ہے. لیسا 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 لیسو لیست لیستا لسنا. ٹھیک ہے، یہ ہوتی فعل ماضی کی ہے لیکن یہ معنی ہے کا دیتا ہے. لیسا کا مطلب وہ نہیں ہے اور کانا کا مطلب وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، کانا جو ہے وہ معنی ماضی کے دیتا ہے، فعل ماضی ہی ہوتا ہے اور ماضی ہی کا معنی دیتا ہے، جبکہ لیسا جو ہے وہ اس کی جو صرف صغیر ہوتی ہے وہ فعل ماضی کی ہوتی ہے، لیکن یہ معنی جو ہے وہ حال کے دیتا ہے. وہ نہیں ہے، لیسا کا مطلب ہے وہ نہیں ہے، لیست کا مطلب ہے وہ عورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے یعنی کہ شی کی بات ہو رہی ہے، کسی خاتون کی بات ہو رہی ہے، وہ نہیں ہے. جیسے لیست طبیبتن کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے، یا لیسا لیسا مریدن وہ مریض نہیں ہے. تو اس کا یعنی کہ جو اس کی گردان ہوتی ہے صغیر ہوتی ہے وہ ماضی میں ہوتی ہے، لیکن معنی جو ہیں وہ حال میں آتے ہیں. اچھا، جب ہم یہ دیکھیں گے جب اس کی ہم صرف صغیر دیکھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ضمائر پوشیدہ ہوتے ہیں. جیسے ہم ابھی پچھلے سبق میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو فعل ماضی میں مختلف ضمائر بطور فاعل آتے ہیں نا، لیسا میں ہوا ہے، ہوا مستتر ہے، لیست میں ہیا ہے، ہیا مستتر ہے، اور لیسو میں جو واو ہے وہ واو جمع وہ بھی دکھ رہا ہے لیکن وہ فاعل ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے اس میں ضمائر ہوتے ہیں. اچھا، ایسے جملے کو منفی بناتے وقت جس میں مبتدا کوئی ضمیر ہو تو وہ ضمیر کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ضمیر جو اس لیسا کے اندر ہوتی ہے وہ مبتدا بن جاتی ہے. یعنی کہ ہوا لیسا میں جو ہوا ہے وہ اس کو اسم لیسا کہیں گے اور وہ مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ جو ماں ہے اس کی نہ تو کوئی گردان ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ماں تو نہ تو یہ ماں زیادہ تر جو آتے ہیں وہ یا تو حرف ہوتے ہیں یا اسم ہوتے ہیں، وہ فعل نہیں ہوتے، تو ان کی نہ تو گردان ہوتی ہے نہ ہی ان کے اندر کوئی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ماں پڑھ لیا اور لیسا پڑھ لیا. اس کے علاوہ وہ جو ہم نے 4 پیٹرن پڑھے تھے اس میں با زائدہ آ رہا تھا، جو با کے ساتھ اسم مجرور آ رہا تھا نا خبر کے بجائے، وہ اس کو با زائدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے یہ پچھلے سلائڈ پہ یہ جو ہم نے 4 وہ پڑھے تھے نا، یہ ماں کے ساتھ مرفوع اسم اور پھر با اور خبر مجرور. اسی طریقے سے لیسا کے ساتھ مرفوع اسم اور با کے ساتھ اسم مجرور. تو یہ جو با جو آ رہا ہے یہ اس کو با زائدہ کہتے ہیں. کیوں با زائدہ کہتے ہیں؟ کہ یہ با زائدہ اضافی تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسے اضافی کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ با جس لفظ کے ساتھ جڑ کر آتا ہے جملے میں اس لفظ کا کردار اس کی وجہ سے ہرگز متاثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف تاکید کے غرض سے آتا ہے. یعنی کہ با کے ساتھ جب آئے گا نا تو اس کا مطلب ساتھ، اس کا مطلب ساتھ نہیں آئے گا. جیسے ہم بسم اللہ کہتے ہیں نا اللہ کے نام کے ساتھ بسمی، تو ساتھ کا مطلب نہیں آئے گا، بلکہ یہ با زائدہ ہے، اس کا معنی ترجمے میں نہیں آئے گا، با کا معنی ترجمے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اچھا اس میں جو ہم نے پڑھا نا، اس میں 2 جو پیٹرن تھے، 2 جو وہ تھے ٹیمپلیٹ تھے، اس میں ماں کے ساتھ ایک خبر منصوب بھی آ سکتی ہے اور یہ با کے ساتھ اسم مجرور کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، تو اور لیسا بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے. تو جو ان دونوں میں جب خبر منصوب کے ساتھ آتا ہے نا، جب وہ جملے جن میں با زائدہ موجود نہ ہو، یعنی کہ جب یہ والے جملے، یہ جو بات ہو رہی ہے وہ کون سے جملوں کی بات ہو رہی ہے جس میں با زائدہ موجود نہیں ہے، یعنی کہ ماں ہے، مرفوع اسم ہے اور خبر منصوب ہے. اسی طریقے سے لیسا ہے، مرفوع اسم ہے اور خبر منصوب ہے. تو یہ ایسے جملے جن میں با زائدہ موجود نہ ہو، ان میں صرف کیا ہوتا ہے، وہ عام منفی جملے ہوتے ہیں. وہ عام منفی جملے ہوتے ہیں، اس میں کوئی تاکید نہیں ہوتی، اس میں پرزور نفی کا عنصر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جبکہ جب با زائدہ آ جاتا ہے، با زائدہ آ جاتا ہے، یہ با اسم مجرور کے ساتھ، تو اس میں پرزور نفی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، اس میں بہت تاکید آ جاتی ہے، زور شدت آ جاتی ہے. اچھا، یہ دیکھا جائے تو گرامر کی روح سے یہ با حروف جر میں سے ہے، مگر چونکہ یہ اضافی ہے اس وجہ سے یہ متعلق بالخبر نہیں بناتا، بلکہ با کے ساتھ خبر کو متعلق بالخبر کی بجائے خبر ہی کہا جائے گا. اچھا، اب یہ اس کو متعلق بالخبر نہیں کہتے. یہ ان چند صورتوں میں سے ایک صورت ہے جب جملہ اسمیہ میں جار مجرور کو متعلق بالخبر نہیں کہا جاتا. اچھا، اس میں اب اس کو متعلق بالخبر نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو خبر ہی کہیں گے. اور با کے ساتھ با زائدہ ہے اور خبر مجرور ہے. ٹھیک ہے، با زائدہ ہے اور خبر مجرور ہے. تو یہ پڑھ لیا. ایک تو یہ کہ با کا با حرف جر کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، تو لیکن یہاں پہ جب ان جملوں میں منفی جملوں میں یہ با زائدہ آتا ہے تو وہ ترجمے میں با کا ترجمہ نہیں آتا، بلکہ وہ وہاں ہوتا ہے پرزور نفی کے لیے، شدت کے لیے.
ٹھیک ہے، اور یہ کہ یہ با حرف جر ہے اور اس کے ساتھ بعد آنے والا اسم جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو جار مجرور متعلق بالخبر نہیں کہتے، بلکہ با کو با زائدہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو اسم مجرور آتا ہے اس کو خبر مجرور کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ لیسا جو ہوتا ہے، لیسا کا یہ صرف صغیر ہے، فعل ماضی کی صرف صغیر ہے۔ ہوا لیسا، ہما لیسا، ہم لیسو، یا لیست، ہما لیستا، ہننا پہ آ کے آپ کو پتا ہے یہ جو لام کلمہ ہوتا ہے، تھرڈ لیٹر ہوتا ہے، اس پہ سکون چاہیے ہوتا ہے، تو لئیسنا ہو جاتا نا، لئیسنا، تو یا کو پھر یہاں پہ گرا دیا گیا ہے، لئیسنا، زبان مڑ رہی ہے، ٹویسٹ ہو رہی ہے، تو یہاں پہ یا کو گرا دیا گیا ہے، تو ہننا پہ آ کے یہ لسنا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لسنا، اور ہننا کے بعد بھی یہ سکون جو ہوگا وہ تھرڈ لیٹر پہ موجود ہوگا، تو باقی سارے سیغوں میں پھر اسی طریقے سے رہے گا کہ ہننا لسنا، انتا لستا، یہ لست یا جو ہے وہ باقی سارے سیغوں میں گر جائے گا، انتا لستا، انتما لستما، انتم لستم، انتی لستی، انتما لستما، انتنا لستنا، انا لستو، نحنو لسنا۔ اچھا، یہ یاد رہے لیسا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، کانا و اخواتها میں سے ہے، اور لیسا سے جملہ شروع ہونے والا جو ہوتا ہے فعل ناقص ہے، فعل ہے، لیکن کانا سے بھی جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ بھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور لیسا سے جو جملہ شروع ہوتا ہے وہ بھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ نافیہ میں منفی معنی جو ہیں وہ لیسا سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیسا کہ یہ جو ساری گردان ہے، یہ ساری صرف صغیر جو ہے وہ ہے فعل ماضی کی، لیکن اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں ہے، لیسا مینس وہ نہیں ہے، ہما لیسا وہ دونوں نہیں ہیں، ہم لیسو وہ دونوں نہیں ہیں، کیا نہیں ہیں وہ ہمیں خبر بتائے گی، منصوب خبر ہوگی یا پھر با زائدہ کے ساتھ مجرور خبر ہوگی، وہ ہمیں کیا نہیں ہے وہ ہمیں خبر بتائے گی، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں کہ یہ اپنا معنی مکمل نہیں کرتا، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ اس میں جو منصوب وہ سوری اس کا جو مبتدا ہوتا ہے مرفوع اسم کبھی مستتر ہو سکتا ہے، جیسے لیسا میں ہوا جو ہے وہ مستتر ہے، اور لیست میں ہیا مستتر ہے، تو ہوا اور ہیا کا جو لیسا اور لیست اگر کہیں آئے تو اس میں پھر آؤٹ سائڈ ڈوور ایک مرفوع اسم ہو سکتا ہے الگ سے، جیسے یہ ہے نا اگر ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ والا نہیں، لیسا لیسا حامد مؤمنا، ٹھیک ہے، لیسا حامد، تو لیسا حامد الگ سے اسم مرفوع آیا تو وہ لیسا کا بیرونی فائل ہو گیا، اب ہم کہیں گے حامد مسلمان نہیں ہے، یا لیسا جارجن مومنن، جارج جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یا لیست لیست آمنتو طبیبتن، ٹھیک ہے، آمنہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو آمنہ تو جو ہے وہ الگ سے آئی، آمنہ تو الگ سے آ رہی ہے تو وہ لیست کا بیرونی فائل ہے۔ اچھا، لیکن لیسا میں جب آئے گا لیسا یا لیسو آئے گا تو اس میں فائل اندر ہی موجود ہے، فعل کے اندر ہی موجود ہے یہ واو میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب انتا کا جو ہے تو لستا ہے، انتا کا مطلب لستا، تم، لستا مومنن، تم مومن نہیں ہو، ٹھیک ہے، تم مومن نہیں ہو، اور لستا بھی مومن، تم ہرگز مومن نہیں ہو، ٹھیک ہے، لستا بھی مومن تو ہرگز مومن نہیں ہو، اسی طریقے سے جب ہننا ہم جملہ ہے ہننا مؤمناتن، تو اس کی جب نفی کی جائے گی تو لسنا مؤمناتن، وہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ عورتیں مسلمان نہیں ہیں، لسنا بمؤمناتن وہ ہرگز مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہے، اس طریقے سے لستنا، لستنا ہوگا تو تم سب خواتین ہوگا، اور لستو ہوگا تو لستو مریدن میں بیمار نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لستو مریدن میں بیمار نہیں ہوں، اور اسی طریقے سے لسنا ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی یہ کچھ قرآن پاک سے مثالیں ہیں، وہی جملہ اسمیہ میں جو منفی جملہ اسمیہ نافیہ کی قرآن پاک سے مثالیں ہیں، جیسے ما ہاذا بشرن، ما ہاذا بشرن، اس میں کیا ہے، ما ہے، پھر ہاذا جو ہے وہ مبتدا ہے، اور ہاذا اسم مرفوع ہے، اور پھر اس کی خبر منصوب آ رہی ہے، یہ وہ والا پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، ما ہے، پھر مبتدا مرفوع ہے، اور پھر خبر منصوب ہے، تو ما ہاذا بشرن، نہیں یہ ایک انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ما ہاذا بشرن نہیں وہ ایک انسان نہیں ہے، اور وم اللہ بغافلن، اور اللہ تعالیٰ غافل ہرگز غافل نہیں ہے، بی غافلن سے ہرگز آ گیا، بی غافلن، کیونکہ با زائدہ آیا، اور پھر جو غافلن ہوتا، اس کا دوسرا فارم کیا ہوگا کہ وم اللہ غافلن، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، تو غافلن میں منصوب خبر آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے آیت میں کیا ہے، بی کے ساتھ ہے، بی غافلن، اور نہیں اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر لیسا
کی ایک مثال ہے قرآن پاک سے، لیسو سواءن، اس میں کیا ہے خبر، لیسو میں ایک تو فعل ناقص لیسا ہے، پھر واؤ جو ہے یہ اس کا مرفوع اسم ضمیر ہے، مرفوع اسم ہے، فاعل ہے وہ لیسا کا، اور جو کہ مبتدا بنا رہا ہے، اور سواءن جو ہے وہ اس کی خبر منصوب ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں وہ ایک جیسے نہیں ہے، اور لیسا بظلامن، ہرگز بی ظلامن با زائدہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ ہرگز ہرگز ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہرگز ظالم نہیں ہے، لیسا بظلامن۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، اور یہ ایکسرسائز ہے انشاءاللہ ہم یہ مشق جو ہیں وہ لائیو سیشن میں کریں گے، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جو اصل جملہ ہے اس میں معنی جو ہیں اگر مستقبل کے ہیں تو پھر اس کو جو ہم اس کی نفی کریں گے وہ مستقبل والی نفی کریں گے، ٹھیک ہے، یہ سین جو ہے وہ حرف استقبال ہے نا، تو ستقبلو جلد ہی قبول کیا جائے گا، کیونکہ تقبلو او آ ساؤنڈ ہے نا، او آ ساؤنڈ ہے تو فعل مضارع کا مجہول صیغہ ہے، ٹھیک ہے، ستقبلو قریب ہی قبول کیا جائے گا، کیا قبول کی جائے گی، کیا جائے گا نہیں، تا ہے نا، یا کا صیغہ ہے، تو جلد ہی قبول کی جائے گی، کیا قبول کی جائے گی، توبتہم، ان کی توبہ، اب یہ کی جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی جو ہے وہ مستقبل میں ہے، تو اس کو جب منفی بنائیں گے تو وہ والا ہم استعمال کریں گے پیٹرن جو کہ مستقبل کے لیے ہوگا، لن استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، یس الونا یہ فعل مضارع کا ہے، یس الونا وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے، یس الونا الناسا وہ پوچھتے ہیں لوگوں سے، تو یہ جو ہے فعل مضارع میں معنی ہے، تو اس کو فعل مضارع میں ہی اس کو لا یا ما کے لگا کے اس کو نفی کریں گے، اس طریقے سے یہ کرنے ہوں گے جملے انشاءاللہ، اور یہ بھی یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ کی مشق ہے کہ ہیا مومنتن، وہ یہ وہ مومنہ ہے، تو اس کو پھر اس کے کس چار مختلف طریقے سے کس طریقے سے منفی بنایا جا سکتا ہے، ہم من الخاسرین وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں، تو کیسے اس کو بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، چار جو ہم نے ٹیمپلیٹ ہم نے دیکھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سبق ختم ہوا، دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں ریکارڈنگ کو، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔